अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन, हेल्थ सेगमेंट में खुश आमदीद। मसाना, गुर्दा, पथरी की बीमारी हो या मर्दाना बाजपन या बे औलादी का मसला हो, हमें जैसी ही बीमारी क्यों ना हो, उसके लिए एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर की तलाश रहती है। और ख़ास तौर पर झंग जैसे शहर में एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर का बड़ा फुकदान है। उसके लिए हमें लाहौर का रुख करना पड़ता है। सामीन, हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अब लाहौर जनरल हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट मोहम्मद सलीम शहजाद साहब निकट मेडिकल कम्प्लेक्स झंग में हर हफ्ता इतवार को 2 दिन तशरीफ़ लाते हैं। डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जनरल हॉस्पिटल के। इनसे चंद अहम सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। और इसके अलावा भी मैं आपका बहुत ज़्यादा और हमारी झंग की आवाम आपकी शुक्रगुजार है कि आप लाहौर से हमारे झंग की आवाम के लिए हफ्ता में 2 दिन निकालते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप पर अपनी करोड़ों रहमतें करें। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। मैं सबसे पहले तो आपको जंग की आवाज़ बनने पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जंग के जो आवाम जो कि इलाज की सहूलतों से काफ़ी हद तक महरूम हैं, उनको एक अच्छे इलाज की सहूलत मैसर करने के लिए आप भी तगदो कर रहे हैं और हम भी जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उसके मुताबिक तगदो कर रहे हैं। हम जंग में 2 दिन सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि जंग में ऑलरेडी इतनी आबादी है। और मैं आपको बताऊँ कि हमारा जंग सबसे ज़्यादा, मैं ये आपको बड़े दावे से बताता हूँ, लाहौर से ऑलमोस्ट अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो ये पहला शहर होगा जिसमें सबसे ज़्यादा स्टोन की बीमारी हो। यानी दिस इज़ अ गेट वे टू स्टोन डिजीज़ टुवर्ड साउथ। इसलिए यहाँ पर गुर्दे की बीमारी, जिनमें खसूसी तौर पे पथरी की बीमारी बहुत ज़्यादा है, और लोग जो नॉर्मल इलाज है उससे बिल्कुल बेबहरा हैं, अपने गुर्दे ख़राब करके डायलिसिस की तरफ जाते हैं, दर्द बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इलाज की तरफ नहीं जाते। तो मेरी सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम डॉक्टर के पास आप तशरीफ़ ले आएँ ताकि वो आपको तशख़ीस करे और आपको बता सके, बाकी फिर हम चीज़ें देखें। सर, लेकिन ये बात तो आपने बहुत खूबसूरत की, मगर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि लोगों को तो इस बात का, यानी कि मरीज़ को तो इस बात का पता ही नहीं होता कि ये जो मुझे बीमारी है ये मुझे किस लेवल के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और मैं इसलिए आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक्चुअल यूरोलॉजी है क्या और यूरोलॉजी में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो गुर्दों की बीमारियाँ हैं और उनके अंदर आपको अगर किसी भी मरीज़ को ऐसी दर्द उठे जो कि पसलियों के नीचे हो और पीछे को जाए और वो आगे मसाने की तरफ को जाए, उस सूरत में पेशाब में खून आने की सूरत में, पेशाब में रेशा आए, पेशाब में रुकावट हो और इन जगहों पर ऐसा महसूस हो जैसे भारीपन हो रहा है और पेशाब में रुकावट, पेशाब में कतरे आना, इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी जो कि लोग बताते नहीं हैं। एक मर्दाना कमज़ोरी है जो कि सो कॉल्ड हमारे कुछ तबके ने मशहूर कर दिए। एक मर्दाना कमज़ोरी जो प्रैक्टिकल है, उसका मतलब ये है कि इंसान सही तरीके से अपने जो इंटरकोर्स है या उन फंक्शंस को अदा ना कर पाए, या वो उसको ऐसा मसला हो जिसके वजह से वो नॉर्मल ज़िंदगी जो एक अज़दवाजी ज़िंदगी वो ना गुजार पाए। चौथी चीज़ है कि वो मर्दाना तरीके से औलाद से महरूम होने की वजूहात सामने हो। ये सब चीज़ें तकरीबन काबिल इलाज हैं, इसलिए आप जब भी यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उन चीज़ों का आपको इलाज मिलता है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये चीज़ें बेहतर होने के करीब होती हैं। सर, यहाँ पे ना हमारी ख़वातीन बहनें भी हमें सुन रही हैं, तो चूँकि मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि यूरोलॉजी जो है वो सिर्फ मर्दाना मखसूसा अमराज का ही नाम है या इसमें ख़वातीन को यूरोलॉजी के क्या क्या मसाइल होते हैं? ख़वातीन भी एक यूरोलॉजिस्ट के पास आ सकती हैं, उनसे इलाज करवा सकती हैं?
آپ نے بڑی بہترین بات کی آصف بھائی، بالکل ٹھیک بات ہے. یورولوجی کو کبھی کبھار میل اسپیشلٹی، مردانہ اسپیشلٹی مشہور کر دیا گیا، یہ بالکل غلط بات ہے. خواتین میں پتھریوں کی، خواتین میں پیشاب کی رکاوٹ کے، پیشاب زیادہ آنے کے، پیشاب کی لیک ہونے کے، یہ بڑے مسائل آتے ہیں. خاص طور پہ ڈیلیوری جب لمبی ہو جاتی ہے، اس کے بعد عرصہ دراز بعد خواتین مریض ہمارے پاس آتی ہیں جن کے پیشاب لیک ہو رہا تھا، وہ کسی فنکشن میں نہیں جا سکتی، کسی جگہ شرکت نہیں کرتی کہ ان کا ہر ٹائم پیشاب لیک کرتا رہتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے اس کے حل ہیں، چھوٹی چھوٹی دوائی، چھوٹے چھوٹے علاج، چھوٹے چھوٹے آپریشن. لیکن اس کی وجہ سے یہ بہنیں صرف اس وجہ سے کہ پتہ نہیں میں مرد ڈاکٹر. دیکھیں کہیں نہ کہیں طب کے اندر ہمیں جنس کو نظر انداز کرنا پڑے گا. ہم تاکہ یہ چیز دیکھیں کہ خواتین جب ہمارے پاس آئیں اور وہ چھوٹی سی کوئی بیماری پیشاب سے ریلیٹڈ بتائیں تو ہم ان کو ان کی دوائی یا اس کے علاج کو بتائیں تاکہ وہ اس سے محروم ہو کے، اس محرومیت کو ختم کر کے وہ اپنی نارمل زندگی گزار سکے. تو مہربانی کر کے خواتین کو تو شدت سے ضرورت ہے، ایسی خواتین کو، کہ وہ یورولوجسٹ کے پاس تشریف لے کر آئیں. سر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جھنگ جیسے شہر میں چونکہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر یورولوجسٹ کا فقدان ہے، ان کے لیے ہمیں لاہور، فیصل آباد یا اسلام آباد ایک بڑے ہاسپٹلز میں جانا پڑتا ہے، اور پھر ان کی فیسز بھی بہت ہائی ہیں، بڑا مہنگا علاج ہے. پھر وہاں جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو جہاں تک میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ 50-50 ہزار، 1 لاکھ روپے آپ کو ساتھ لے جانا پڑتے ہیں، تب جا کے آپ ان شہروں کا رخ کر سکتے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ ہفتہ میں 2 دن یعنی کہ ہفتہ اور اتوار لاہور سے اسپیشل جھنگ کے جو مریض ہیں ان کی خدمت کے لیے یہاں پہ آپ آتے ہیں. تو سر ہمارے کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہیں جو یورولوجی کے اعتبار سے یہ بھی ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ان کو اگر گردے کی پتھری ہو گئی ہے یا ان کے مثانے کے پرابلم ہے یا غدود کا ایشو ہے تو وہ ان کو آپریشن کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ آپریشن بہت کاسٹلی ہوتے ہیں یا بہت کرونک ہوتے ہیں. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سا ایسا سٹیج ہے جس میں آپریشن کی نوبت آتی ہے، اور کون سی ایسے سٹیج ہیں جن میں آپریشن نہیں کرنا پڑتا، بذریعہ میڈیسن ہی ان امراض کا علاج آسان ہوتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپریشن ہو یا دوائی ہو، میرا خیال ہے ایک ڈاکٹر، میں جہاں تک کسی کے بارے میں، یورولوجسٹ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے گا وہ نیک نیتی سے کرتا ہے اور بہتر کرتا ہے. دیکھیں پتھری کی کہاں پر موجود ہونا، پتھری کا سائز، پتھری کی وجہ سے جو علامات ہیں، گردے کا ڈیمیج، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر دوائی سے نکل پائے تو ہم ضرور دوائی سے نکالتے ہیں. میں نے اس نگت ہاسپٹل میں تقریباً 100 کے قریب آپریشن کیے ہیں. ان آپریشنوں میں اور 500-600 مریض آئے ہوں گے پتھری کے. بات یہ ہے کہ ہم نے آپریشن تب کرنا ہے جب وہ پتھری ایسی علامات پیدا کرے کہ مریض کا جینا دوبھر ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کا گردہ بھی ڈیمیج ہو رہا ہو، تب ہم آپریشن کی طرف جاتے ہیں. اور آپریشن کی بڑی آگے موڈیلٹیز ہیں. آج کل تو اتنا جدید ہے کہ مریض آپریشن کراتا ہے 6 گھنٹے بعد اٹھ کے وہ گھر جا رہا ہوتا ہے. ایسی موڈیلٹیز ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ڈیٹیل سے بتانا چاہوں گا. جی سر ضرور، لیکن اس کے ساتھ میرا ایک سوال یہ آپ سے جڑا ہے کہ جیسا کہ آپ نے باقاعدہ جھنگ کے مریضوں کے لیے یہ آفر بھی کی ہے کہ جو امریکن سوسائٹی کے ممبر ڈاکٹرز ہیں وہ بھی مریضوں کے آپریشن کیا کریں گے. تو آیا سر وہ امریکن سوسائٹی کے جو ممبر ڈاکٹرز ہیں وہ لاہور سے یا کراچی، اسلام آباد سے جھنگ آیا کریں گے، یا آپ ان کو جھنگ سے پیشنٹس کو ریفر کیا کریں گے ان ڈاکٹرز کی طرف؟ بذات خود میں خود امریکن سوسائٹی، پاکستان سوسائٹی، یورپین ایسوسیشن، ان سب کا میں خود بھی ممبر ہوں اور FCPS کنسلٹنٹ ہوں. آج سے تیسرا سال ہے میرا کہ میں فیلوشپ بھی کر چکا ہوں، اور میں ساری کیمرے کے آپریشنوں کا ماہر ہوں. زبردست. بچہ نہ ہونے کی صورت میں جو مردانہ ٹیوبیں بند ہو جاتی ہیں ان کو کھولنے کا بھی ماہر ہوں. اس کے علاوہ کوئی باپسی لے کے اگر سپرم لے کر وہ IVF کے لیے نیا بچہ پیدا کرنے کے لیے جو سپرم ریٹریول کہتے ہیں اس کو، وہ لینے کے طریقے ان کا ماہر ہوں. غدود کے آپریشن بذریعہ کیمرہ، بڑے سے بڑا غدود ہوتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں. مثانے کے کینسر کا بذریعہ کیمرہ آپریشن. پیشاب کی جو نالی ہے جس کو یوریٹر کہتے ہیں، اس کے اندر سٹون پھنس جائے اس کو اچھے طریقے سے ہم توڑتے ہیں اور اس کو کلیئر کرتے ہیں. گردے کی نالی اور گردے کا آپریشن بذریعہ کیمرہ، اس کو PCNL کہتے ہیں، ہم وہ آپریشن
بھی روٹین میں کریں. تو الحمدللہ ساری موڈیلٹیز ہم سارے آپریشن ہم کیمرے سے بھی کر رہے ہیں. ہاں سٹون بہت ہی بڑا ہو اور وہ چیزیں ہوں گردے کا فنکشن نہ ہو تو اس میں چیزیں بدل جاتی ہیں, لیکن ہم کیمرے سے سارے آپریشن جھنگ میں ہی الحمدللہ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. سر ہم اپنے مریضوں کو یہ بھی بتانا چاہیں گے, خاص طور پر آپ اس پہ رہنمائی فرما دیں کہ اب طریقہ علاج میں جو جدید آپریشن ہیں وہ کس ٹائپ کے ہو گئے ہیں اور کس قدر آسان ہو گئے ہیں اور کون کون سے ہیں, وہ اگر آپ اس بارے میں روشنی فرما دیں تو ہمارے جو پیشنٹ خوف زدہ ہیں ان کی جو ان کے اوپر خوف کی طاری ہے وہ تاکہ ان میں سے باہر نکل آئیں. سب سے اہم بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپریشن اگر ضروری ہے کہ وہ گردے کو ڈیمیج کر رہا ہے, اگر وہ پتھری پرابلم کر رہی ہے یا وہ غدود کی وجہ سے پیشاب رک رہا ہے, تو مہربانی فرما کر اس کا آپریشن اگر ہوتا ہے تو بذریعہ کیمرہ کرا لیں. مریض کو بغیر کٹ, بغیر چیرا دیے اور کبھی کبھار تو ہم بغیر بلڈ ہلکا قطرہ نکالے بھی آپریشن کرتے ہیں, اور مریض 6 سے 8 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ اپنے آرام سے رشتہ داروں میں بیٹھا ہوتا ہے اور اگلے دن وہ یا شام کو وہ چھٹی کر لیتا ہے اور وہ اپنے نارمل فنکشنز کر رہا ہے. یہ ایک واضح مثال ہے کہ ہم نے جنگ میں ایسے آپریشنز کیے ہیں. ہاں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے ایسے آپریشن جو کہ زیادہ کمپلیکس ہوں, وہ کیونکہ جنگ میں ICU کی فیسلٹی نہیں ہے, اس وجہ سے ہم اس کو لاہور میں بھی ہم اپنے پوری ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں, اور مریض کو وہ ریٹس, وہ اکنامیکل طریقہ, وہ مناسب قیمت جس پہ ہم جنگ میں کی جو ہائیلی اکنامیکل ریٹ, اسی میں ان کا لاہور میں کرتا ہوں تاکہ مریض ہمارا جنگ کا, مجھے پتہ ہے یہ اکنامیکلی ڈپرائیوڈ ایریا ہے تو ہم فائنینسز ان کے کم ہی رکھتے ہیں تاکہ ہم مریض کو ایک میں اپنے نیٹو ٹاؤن کے ساتھ بھلائی بھی کر سکوں جتنی میری اوقات ہے. جنگ کے مریضوں کے آسانی کے لیے, ان کے سمجھانے کے لیے, کیونکہ انہیں ایک یہ تو پتہ ہے کہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, جی جی, اسپیشلسٹ ڈاکٹر میں اسپیسیفک وہ اس مرض میں اس نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے اور وہ اس کا علاج کرتا ہے, وہ بھی ایک ہائی پروفائل ڈاکٹر ہوتا ہے. لیکن جب ہم پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر مینشن کرتے ہیں تو یہ بہت سے کچھ ایسے سادہ لوگ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ اسسٹنٹ پروفیسر کیا ہوتا ہے. جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیسر کا کام تو ہے پڑھانا. تو سر کیا آپ ڈاکٹرز کو پڑھاتے بھی ہیں؟ صرف آپ ڈاکٹر ہی نہیں ہیں بلکہ آپ اس لیول کے ڈاکٹر ہیں کہ آپ ڈاکٹرز کو بھی پڑھاتے ہیں. اس بارے تھوڑا سا. میں بتا رہا ہوں کہ میں ٹیچنگ ہسپتال میں ہوں, لاہور جنرل ہسپتال, اس کے ساتھ اس وارڈ میں یورولوجی ڈپارٹمنٹ ہمارا جو جنرل ہسپتال کا ہے اس کے اندر کافی سارے ڈاکٹرز کام کرتے ہیں. میں 3 سال فیلوشپ ہو گیا ہوں, میں ایلیجبل ٹو اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, ٹھیک ہے, اور میں وہاں کام کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ وہاں پر میڈیکل اسٹوڈنٹس امیر الدین میڈیکل کالج کے آتے ہیں, یورولوجی والے جو آگے اسپیشلسٹ بن رہے ہیں وہ بھی ہم سے پڑھتے ہیں, ہم ان کو آپریشن کر کے دکھاتے ہیں, ان کو سکھاتے بھی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس لیے ظاہری بات ہے ہمیں یہ ڈیزگنیشنز اس لیے ملتے ہیں کہ ہم آگے لوگوں کو ٹرین بھی کریں. ہم نہ صرف خود آپریشن کرتے ہیں بلکہ ہم آگے لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں. یعنی کہ وہ MBBS ڈاکٹر حضرات جو MBBS کر کے باہر نکلتے ہیں دراصل وہ ڈاکٹرز آپ سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے, بالکل. یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ ایز اے پروفیسر ڈاکٹر مینس کہ آپ ڈاکٹرز کو پڑھاتے ہیں, آپ اس لیول کے ڈاکٹر ہیں کہ آپ نے اس امراض میں اسپیشلائزیشن نہیں کی ہے بلکہ آپ تو ڈاکٹرز کو پڑھاتے بھی ہیں. ان امراض کے بارے میں ڈاکٹرز آپ سے سیکھتے ہیں, آپ ان کو پڑھاتے ہیں اور وہی آپ کے پڑھانے سے وہ ڈگری حاصل کر کے وہ مزید پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں. لیکن سر اب یہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر ہمارے پیشنٹس کو یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کن کن امراض کا علاج کرتے ہیں. دیکھیں یہ چیز میں بتا چکا ہوں, اس میں یہ ہے کہ اگر گردے کے اندر پتھری ہو, گردے کے اندر رسولی ہو, گردے کی وجہ سے کوئی ریشہ آ رہا ہو, پیشاب کی جو نالی یوریٹر اس کے اندر پتھری ہو جائے, اس کا کینسر ہو جائے, مثانے کا کینسر ہو جائے, مثانے کے دودھ کا رکاوٹ کی وجہ سے بڑا ہو جانا, اس کا کینسر ہو جانا. اس کے علاوہ جو بھی کسی وجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو اور مرد میں کچھ جرثوموں میں کچھ ایشو ہو, اس کے جرثومے کم ہو, اس کا کاؤنٹ کم ہو, اس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے, اور خدا نخواستہ اس کے لیے کوئی آپریشن کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے علاج جو ہے ہم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن ہے میرا. جی. بہت سے پیشنٹس ہمارے جو ہیں ان کو سن کے یہ بھی خوشی ہوگی کہ بذریعہ آپریشن کن امراض کا علاج ممکن ہے اور کن
جدید طریقہ آپریشن سے بآسانی ان کے آپریشن کیے جا سکتے ہیں. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب سر میں اور آسانی کی طرف جانا چاہوں گا، وہ یہ کہ سر وہ کون کون سے امراض ایسے ہیں یا آپ انیشلی پاسبل ہوتا ہے کہ آپ ان امراض کا علاج بذریعہ میڈیسن کریں. وہ کون کون سی امراض ہیں جن کا بذریعہ میڈیسن ہی علاج ممکن ہے، آپریشن کی طرف جانا نہیں پڑتا، آپریشن کی نوبت ہی نہیں آتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ صورتحال ہے جی سر. کہ یہ جو ساری بیماریاں میں نے بتائی ہیں ان سب کا انیشلی علاج ہم ود ان لمٹس، اگر مریض جلدی آ جائے، علامتیں جلدی بتا دے، اگر وہ اس کو علامتیں جلدی قدرتی طور پر محسوس ہو جائیں، یا جس میں پتھری، غدود، سپرم کاؤنٹ کا کم ہونا یا پیشاب کی نالی کی پتھری، یہ سب اگر میڈیسن سے پہلا ٹرائل ہمیشہ لیا جاتا ہے. لیکن جب ہمیں یہ لگے کہ میڈیسن سے وہ چیزیں فیل ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے نقصان برقرار ہے، تب ہم آپریشن کی طرف جاتے ہیں. ہماری بھی ایک مشہور مقولہ ہے ہمارے سرجری میں ہوتا ہے کہ اچھا سرجن وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ کب سرجری نہیں کرنی. تو سرجری کرنی سے زیادہ اہم ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے سرجری نہ کرنی. تو وہ چیز ہمیشہ سے اہم رہی ہے. سر میں یہ چاہوں گا کہ جھنگ کے باسیوں کو آپ، جیسا کہ آپ محبت کے ساتھ اپنے جھنگ کے باسی، کیونکہ آپ بیسیکلی تو جھنگ سے بلانگ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر، اس قدر ہائی پروفائل ڈاکٹر کا تعلق جھنگ سے ہے. اور پھر ماشاء اللہ آپ وہاں سے ویکلی، ہفتہ اتوار 2 دن، ہفتہ کو شام 6 سے 9 بجے تک اور اتوار کو صبح 8 سے دوپہر 2 بجے تک آپ مریضوں کا چیک اپ کرتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، اور اگر نوبت پڑے تو ان کا آپ آپریشن بھی کرتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جذبات اپنی جھنگ کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہیں، ان کی عکاسی کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے جھنگ کے باسیوں کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں اپنے جھنگ کے رہائشیوں کو، جھنگ کے رہنے والوں کو صرف ایک ہی میسج دیتا ہوں کہ ہمارا جھنگ پیچھے شاید اس وجہ سے ہے، یا بیکورڈ اس کو کہا لاہور یا دوسرے شہروں میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ خود ہمت نہیں کرتے. ہم لوگ اگر خود ہمت کریں اور یہ سوچیں کہ ہم نے اپنا آپ سوچنا ہے تو وہ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گی. اگر ہم سوچیں کہ ہم نے کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ایسی چیز ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو صحت مند رکھنا ہے، کیونکہ صحت مند معاشرہ ہی بنیاد ڈالتا ہے ایک ترقی یافتہ معاشرے کی. اگر ہم صحت مند ہوں گے، صحت سب سے پہلے، صحت کو اگر آپ صحیح طریقے سے لے کر چلیں گے، معاشرہ ترقی بھی کرے گا. یہ جنگ آپ کا لاہور سے بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ کامیاب ہو. شکریہ جی بہت. سامعین محترم، یہ تھے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم شہزاد صاحب، جو کہ ریگولر ڈیز میں یہ لاہور جنرل ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور ہفتہ میں 2 دن، ہفتہ اتوار لاہور سے اسپیشلی جھنگ کے عوام کی خدمت کے لیے تشریف لاتے ہیں. اور خاص طور پر خدمت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ریڈیو آواز گروپ کے ہیلتھ سیگمنٹ میں یہ ہفتہ وار ایک پروگرام مریضوں کی اویئرنیس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اس کا آغاز کیا ہے، جو ویکلی مختلف امراض کے اوپر ان کی رہنمائی کے لیے آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. آج کا ہمارا یہ پروگرام بیسیکلی ایک اوور ویو تھا، جس میں ہم اپنے پروگرام کا انٹروڈکشن کروانا چاہ رہے تھے اور اس کے فارمیٹ کے بارے میں آپ کو آگاہی دینا چاہ رہے تھے. نیکسٹ پروگرام میں ہم ہمیشہ ہر ایک مرض کے اوپر اسپیشلی اس کی پوری معلومات اور ان کی احتیاط تدابیر اور اس کے علاج اور پرہیز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اور اس میں خاص طور پر ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں جنرل ہاسپٹل کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم شہزاد صاحب. اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. سنتے رہیے آواز FM 105.